अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कैसर अहमद राजा और दूसरे जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद प्रीचर्स हैं और जो फिनेटिकल एलिमेंट्स हैं, उनके हवाले से जब भी कोई आप बात कहें तो उनके फॉलोअर्स, उनके जो चाहने वाले हैं, वो फ़ौरन आप पर फतवा लगा देंगे कि जी आप लिबरल्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो खुद कैसर अहमद राजा की वीडियोस सुनें और उनके ख़यालात को देखें, तो उनको नज़र आएगा कि कैसर अहमद राजा खुद एक बदतरीन इकोनॉमिक लिबरल है, जो इकोनॉमिक लिबरलिज़म पे यकीन रखता है। यही मामला जमात इस्लामी वालों का भी है, मौलाना मौदूदी का भी था, डॉक्टर इसरार का भी था। डॉक्टर इसरार भी सरमायादाराना निज़ाम, वो भी जो सरमायादाराना निज़ाम की बदतरीन शक्ल है, जो अमेरिका में राइज है, जिसके तहत हायर एंड फायर के रूल को लागू किया जाता है कि जब चाहें वो किसी मज़दूर को निकाल दें, जब चाहें उसको रखें। डॉक्टर इसरार अहमद उसको भी इंडोर्स करते थे। इसी तरह कैसर अहमद राजा, जो सरमायादारा निज़ाम या लिबरलिज़म की सबसे बदतरीन फॉर्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज़म, उसको वो इंडोर्स करता है। ही गोज़ टू द एक्सटेंट कि वो किसी मग़रिब मुफ़क्किर का हवाला देते हुए ये साबित करने की कोशिश करता है कि इस्लाम ने सबसे पहले मार्केट और ये सरमायादारी के उसूल जो है वो राइज किए, और सरमायादाराना निज़ाम की जितनी खबासतें हैं उसको वो नज़रअंदाज करता है। सरमायादाराना निज़ाम या लिबरलिज़म की जो निस्बतन बेहतर चीज़ें हैं, जिसमें एक यकीनन सेक्युलरिज़म है, इज़हार राय की आज़ादी है, इज़हार आपका मज़हब की अक़ाइद की आज़ादी है, उन पर जो है वो तनकीद करता है, मसलन सेकुलरिज़म पे तनकीद करता है। और जो लिबरलिज़म की बदतरीन फॉर्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज़म, जिसमें इंसानों का एक्सप्लॉयटेशन, लूट मार, मुनाफाखोरी, हिर्स, उसको वो समझा जाता है। अब वो उसको स्पिन दे सकता है, नहीं जी मैं तो इस्लामी निज़ाम को वो करता हूँ। डॉक्टर इसरार भी यही करते थे कि जी इस्लामी निज़ाम, भाई आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस को तस्लीम करते हैं, आप मार्केट फोर्सेस के किरदार को एक्सेप्ट करते हैं, आप मुनाफे की मईशत को इंडोर्स करते हैं, आप हायर एंड फायर के रूल को वो करते हैं, आप जो है वो सरप्लस वैल्यू पे यकीन नहीं रखते। आपका ख़्याल ये होता है कि सरमायादार इन्वेस्टमेंट करके दौलत पैदा करता है, आप जो है वो फ्री ट्रेड पर यकीन रखते हैं। तो ये सारे ही उसूल सरमायादाराना निज़ाम के हैं ना। इसमें कौन सा ऐसा उसूल है जिसको वो कहते हैं कि उससे डिविएट किया जाता है। हाँ, ये कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता इन प्रैक्टिस, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। आप ये लाख ड्रामेबाजियाँ करते रहें कि जी हाँ, कुछ वो थोड़ी सी ज़कात दे दें, कुछ थोड़ा सा चैरिटी कर दें तो उससे मामला हल हो जाएगा, उससे मामला हल नहीं होगा। तो खुद कैसर अहमद राजा जो है वो लिबरलिज़म की जो बदतरीन फॉर्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज़म, उसके वो हामी हैं, उसको वो इंडोर्स करते हैं। वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी इंडोर्स करते हैं, मार्केट मैकेनिज़्म को, प्रॉफिट को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इन तमाम उसूलों को वो इंडोर्स करते हैं। दुनिया भर में सारे फ़ाशिस्टों का यही मसला है, ये सिर्फ़ इनका मामला नहीं है। अगर हिंदुस्तान में भी आप देखें कि हिंदुस्तान के जो फ़ाशिस्ट हैं, आरएसएस वाले और हिंदुत्व वाले, वो भी, उनको भी यही प्रॉब्लम है कि लिबरलिज़म के जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो या मगरिब के ऐसे एलिमेंट्स जो इंसानों के लिए किसी नुकसान या किसी कत्ल गारतगरी का बायस नहीं है, जैसे वैलेंटाइन है, बर्थडे आप मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह म्यूज़िक है, आर्ट है, फ़िल्में हैं, इनकी वो मुखालफत करते हैं। लेकिन जो मगरिब की सबसे ख़तरनाक चीज़ है, एटम बम, जो आन की आन में लाखों इंसानों को मार सकता है, तो जब पाकिस्तान ने और इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए तो यहाँ जमात इस्लामी वालों ने भंगड़े डाले पाकिस्तान में, सारे मजहबी इंतहा पसंदों में उस पर खुशी मनाई, और वहाँ आरएसएस और हिंदुत्व, जो कैसर अहमद राजा के आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं, उन्होंने भंगड़े डाले। तो सवाल ये पैदा होता है कि म्यूज़िक यूरोप से आता है, मगरिब से आता है, उस पर उनको एतराज़ होता है, वैलेंटाइन पे एतराज़ होता है, फूल बांटने पे एतराज़ होता है, बर्थडे बनाने पर और म्यूज़िक सेलिब्रेट करने पर एतराज़ होता है, सेंटा क्लॉज या क्रिसमस मनाने पे एतराज़ होता है। लेकिन उसी मगरिब से जो सबसे ख़तरनाक वेपन्स आते हैं, केमिकल वेपन्स हो, बायोलॉजिकल वेपन्स हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसको ये सीने से लगाते हैं, और जो ख़तरनाक वेपन्स हैं उस पे जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लगा के ये लोग घूम रहे होते हैं। तो ये इनकी मुनाफ़क़त है। अब जो इकोनॉमिक लिबरलिज़म है, इकोनॉमिक लिबरलिज़म ने दुनिया में कितनी तबाही मचाई है,
مارکیٹ کی جو فورسز ہیں انہوں نے دنیا میں کتنی تباہی مچائی ہے، یہ قیصر احمد راجہ کبھی اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ مثلاً سرمایہ دارہ نظام کا جو ظہوری ہوا ہے وہ بنیادی طور پر جینوسائڈ، قتل و غارت گری اور خون پر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جدید سرمایہ داری جو ایمرج ہوئی ہے اس کے پیچھے ساری لوٹ مار ہے۔ برطانیہ نے $45 ٹریلین اکارڈنگ ٹو کولمبیا یونیورسٹی ریسرچ، $45 ٹریلین خالی یہاں سے اس نے لوٹے ہیں۔ $5 ٹریلین سے زیادہ کیریبین کے لوگ برطانیہ پر جو ہے وہ ہٹ جانے کی دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹریلینز آف ڈالرز کا کیونکہ افریقہ میں برطانیہ کی کوئی 22 کالونیز تھیں، اور برطانیہ جو ہے وہ سرمایہ داری کی جنم بھومی، سب سے پہلے سرمایہ داری وہاں پر ایمرج ہوئی۔ اسی طرح آپ فرانس کی لوٹ مار دیکھیں، 18 کالونیز اس کی جو ہے وہ افریقہ میں تھیں، انڈو چائنا میں اس کی کالونی تھیں، ایشیا میں بھی اس کی کچھ کالونیز رہیں، اور اس کے علاوہ اس نے مڈل ایسٹ میں بھی کالونیز بنائی۔ تو اس پر بھی مختلف ممالک وہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں جدید سرمایہ داری کے دو بڑے ممالک ہیں، اور آج یقیناً امریکہ کے پیچھے پوری جینوسائڈ ہے۔ اس اکنامک لبرلزم میں کیا ہے کہ اس اکنامک لبرلزم میں یہ لوٹ مار جو کلونیل پلنڈرنگ وغیرہ ہے، اس کا نہ ڈاکٹر اسرار احمد تذکرہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور مولوی کرتا، نہ قیصر احمد راجہ کرتے۔ تو یہ اس سے بڑے خوش ہیں، اور یہ مغرب کو تمام تر گالیاں دینے کے باوجود جو مغرب کا اکنامک لبرلزم ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ اس لبرلزم کا جو سب سے اہم پہلو ہے اکنامک لبرلزم، اگر اس کی آپ تاریخ دیکھیں تو اکنامک لبرلزم نے خون خرابے پر اور جینوسائڈ پر، قتل پر، ناانصافی پر، ایکسپلائٹیشن پر جو ہے وہ اپنی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر یہ اکنامک لبرلزم، اس اکنامک لبرلزم کی وجہ سے آج امریکہ امیر ہے۔ امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً 120 ملین کے قریب ریڈ انڈینز تھے، اکارڈنگ ٹو رائے کسانڈرا۔ 10 کروڑ سے زیادہ ریڈ انڈین کو مارا گیا۔ ہارورڈ زن نے 6 کروڑ سے زیادہ یا 5 کروڑ سے زیادہ ریڈ انڈینز کا کہا ہے۔ کرسٹوفر کلارک نے کہا ہے کہ 85% ریڈ انڈینز جینوسائیڈ میں، بیماریوں اور دوسری وجہ سے مرے۔ جب کرسٹوفر کولمبس بہاماس میں آیا تو تقریباً ان کی، کچھ مورخ کہتے ہیں کہ 59 ملین پاپولیشن تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 120 ملین تھی، کچھ اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، ایک بڑی تعداد مار دی ہے۔ 12 سے 55 ملین سلیوز اکارڈنگ ٹو ہارورڈ زن آف پیپلز ہسٹری آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ وہ لائے گئے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں 1 ملین سے زیادہ انڈینجرڈ لیبر جو ہے وہ خالی آئرلینڈ سے آئے، اور پوری یورپ سے انڈینجرڈ لیبر آئے۔ انڈینجرڈ لیبر جو تھے وہ جس طرح آج پاکستان میں مڈل ایسٹ میں پاکستانی مزدور جاتے ہیں، وہ کچھ لوگ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی 5 سال تک آپ کام کرتے رہیں اور اس کے بعد وہ ہوگا سلسلہ۔ خیر یہ جو کفیل ہوتا ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن انڈینچرڈ لیبر سے ملتا جلتا ہے۔ انڈینچرڈ لیبر میں یہ ہوتا تھا کہ 5-10 سال کا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ فری میں مور اور لیس کام کریں گے، اور اس کے بعد ان کو کچھ زمین ملے گی۔ اس میں وائٹ ورکرز تھے۔ پھر انہوں نے، غلاموں نے ٹوبیکو میں، شوگر میں، دوسرے اس میں کام کیا، اور اس طرح امریکہ کی جو انڈسٹریل اگر آپ بوس دیکھیں تو اس کے بھی پیچھے ٹوبیکو، شوگر، کافی اور دوسری یہ کاٹن وغیرہ رہی ہیں۔ برطانیہ دنیا کا امیر ترین ملک، اس کا میں بتا چکا ہوں کہ 35 ملین 3.5 کروڑ انسان سے بہار، بنگال، اڑیسہ میں مارے گئے۔ پورے ہندوستان کی تجارت کا اس نے جنازہ نکالا۔ جب برطانیہ آیا تو ہندوستان more than 23% گلوبل اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا تھا، جب وہ 47 میں گیا تو وہ 3-4% رہ گیا۔ ایک دوسرا رائٹر ہے، اس نے تو ہندوستان کی جی ڈی پی کا کہا ہے کہ 40% سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ تو اسی طرح خالی 3.5 کروڑ لوگ یہاں مارے، کینیا میں، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، دوسرے علاقوں میں جو مارے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو برٹش امپائر نے جو ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا، اور آج وہ جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین ملک ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ برٹش امپائر نے اوپیم مسلط کی چائنا پر، اس کی 6 سے 12 پورٹ کو زبردستی کھلوایا، اور اوپیم سے بھی چائنا میں لاکھوں کی تعداد میں مارے، وہ بھی آج امیر ترین ملک ہے۔ اسی طرح فرانس نے 1 ملین سے زیادہ الجیریا میں مارے، انڈو چائنا میں مارے، وہ بھی آج دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو منچوریا اور دوسری ایشین کالونیز میں مارا، وہ منچوریا کو اپنا آسٹریلیا کہتے تھے۔
اور وہاں پر بھی، اور جاپان بھی آج امیر ترین ملک ہے، اور G7 کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ ایک رمل ایک رائٹر ہے، اس نے تو جاپان پہ الزام لگایا کہ جاپان نے 1 کروڑ سے زیادہ انسان مارے ہیں، اور جاپان بھی آج دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اسی طرح اسپین اور پرتگال جو ہے انہوں نے لوٹ مار کی، وہ بھی ایک وقت میں امیر ترین ملک بنے۔ نیدرلینڈ میں ان ریالٹی اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو 14 سینچری میں جو مسلمان بادشاہ تھا مانسی موسیٰ مالی کا، وہ حج پر گیا تھا، وہ سونا پھینکتے ہوئے گیا، تو اس کے سونے کی شہرت سن کر یہ پورچوگیز نکلے، اور انہوں نے جو ہے کیا کہنا چاہیے افریقہ میں لوٹ مار شروع کی۔ 1492 میں اسپین نے لوٹ مار شروع کی، پھر اسپین اور پرتگال دونوں کمپیٹ کرتے رہے۔ پھر اس دور کا جو بڑا ریلیجس لیڈر تھا کرسچن، اس نے اس لوٹ مار کا دائرہ کار طے کیا کہ افریقہ میں لوٹ مار جو ہے وہ پرتگال کرے گا، اور لیٹن امریکہ میں لوٹ مار جو ہے وہ اسپین کرے گا۔ یہ لوٹ مار کا سلسلہ، تو اسپین کے جہاز ایسٹیک ان کا مایا امپائر سے سونا چاندی لوٹ کے لاتے تھے، اس سونے چاندی کو پھر جو ہے وہ اٹلانٹک میں ڈچ جو ہے پائریٹس، اور اس کے علاوہ فرانسیسی پائریٹس اور برٹش پائریٹس وہ لوٹتے تھے۔ ایک مشہور پائریٹس تھا فرانسس ڈریک برطانیہ کا، اس کو نائٹ ہوڈ کا بھی خطاب دیا گیا، اور وہ نیوی کا ایڈمرل بھی بنا۔ تو اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں کہ 1492 سے اسپین نے لوٹنا شروع کیا، اسپین اور پرتگال لوٹ رہے تھے، تو 15 سینچری کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع میں یہ دونوں گلوبل پاور بن گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ بعد میں اس لوٹ مار میں نیدرلینڈ کودتا ہے اور وہ گلوبل پاور بن جاتا ہے، پھر برطانیہ اور فرانس کودتے ہیں، وہ گلوبل پاور بن جاتے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں نے لوٹ مار کر کے، اور یہی پھر سرمایہ دار ملک بنے۔ سرمایہ داری کا جو ظہور ہوا وہ برطانیہ میں بھی ہوا اور نیدرلینڈ میں بھی ہوا۔ یہ اس کے 2 بڑے مراکز تھے، اس کے علاوہ فرانس اور اسپین اور پرتگال میں بھی ہوا۔ خیر، اسپین اور پرتگال نے اس لوٹ مار کا پیسہ کسی اور طریقے سے استعمال کیا، لیکن وہ دنیا کے امیر ترین ممالک تھے۔ اسی طرح بیلجیم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے بھی ملینز کی تعداد میں لوگ بیلجیم کانگو میں ربڑ پلانٹیشن میں مارے، اور آج دنیا کی اگر 40 امیر ملکوں کی لسٹ بنائیں گے تو اس میں بیلجیم بھی ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں جو اکنامک لبرلزم کا، جو لبرلزم کا سب سے اہم کمپوننٹ ہے اکنامک لبرلزم، اس میں پریمیٹو ایکیومولیشن آف کیپٹل کیسے ہوئی۔ اب اس میں ایک تو یہ رائے ہے کہ 1492 سے یہ جو لوٹ مار انہوں نے شروع کی، اس سے ہلکے ہلکے پیسہ جمع ہوا۔ ایک یہ ہے کہ جی اصل ایکیومولیشن اگر اور پیچھے چلے جائیں تو کروسیڈرز کے ٹائم سے ہوئی، جب 1492 کے بعد جب 1099 میں، اور اگر تھوڑا پیچھے اور چلے جائیں 1096 میں جب یہ کروسیڈ کا اعلان کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ جو مسلمان وہاں پہ یروشلم میں مقدس مقامات جو ہیں عیسائیوں کے، ان پر حملے کر رہے ہیں اور وسارہ کر رہے ہیں، تو ان یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑایا جائے۔ تو پوپ نے وہ جو پوری فوج بنائی لٹیروں کی، انہوں نے جو ہے وہ کرسچنز کو بھی لوٹا، 10,000 یہودیوں کو مارا، ان کی پراپرٹیز کو لوٹا، پھر وہ بازنطین گئے، یروشلم گئے، وہاں 65,000 مسلمانوں کو مارا۔ پیٹر دا ہرمٹ جو گیا پہلا 35,000 لوگ لے کر گئے، 32,000 اس میں مارے گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے کانکر کر لیا تو جتنے وہاں مسلم کوارٹرز تھے، جوئش کوارٹرز تھے، اور کرسچنز جو نان کیتھولک کرسچنز تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا بڑے پیمان پہ، ان کی دولت کو لوٹا، پھر بازنطین امپائر کی دولت کو لوٹا۔ اس دولت میں شمار تھے فلورنس اور وینس کے سرمایہ دار جو کشتیاں بنا کے ان کو دیتے تھے، اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ جو تم وہاں لوٹ مار کرو گے اس کا پیسہ، اس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کرسچن اسٹیٹ کو بھی لوٹا کروسیڈرز نے یورپ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک بچوں کا جہاد تھا جو 4تھا یا 5واں، جس میں بچے آئے جہاد کرنے کے لیے، ان کو لے جا کر یہ جو وینس اور فلورنس کے تاجر تھے انہوں نے بیچ دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اسی دوران بہت سارے مفکرین کا دعویٰ ہے کہ پہلا اس لوٹ مار سے جو دنیا کا پہلا بینک بنا وہ فرانس میں بنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اٹلی میں بنا، اور دنیا میں 1492 سے پہلے اگر پہلی سرمایہ داری کے آپ آثار دیکھیں گے تو وہ بھی وینس میں دیکھیں گے۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب اس پوری لوٹ مار کو، جو اکنامک لبرلزم کے نام پر پوری لوٹ مار کی گئی ہے، اس لوٹ مار کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو ان کے مفکرین، اور یہ خالی اپنے ہی ان کو نہیں لوٹ رہے تھے، مثلا ایک طرف برطانیہ فرانس
افریقہ میں اگر فرانس 18 کالونیوں کو لوٹ رہا تھا، برطانیہ 22 کو لوٹ رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے 35% دنیا جو ہے وہ برطانوی سامراجی ممالک کے قبضے میں تھی۔ بائی 1945 اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمن تقریباً 85% جو دنیا تھی وہ ویسٹرن کولونیل پاورز، جاپان اور دوسرے کولونیل پاورز کے قبضے میں تھی۔ تو برطانیہ اور فرانس صرف باہر کے ملکوں کو نہیں لوٹ رہے تھے، بلکہ ان کے حکمراں طبقے اپنے لوگوں پر بھی ظلم و ستم کر رہے تھے، اپنے لوگوں پر بھی جو ہے وہ ان کا بھی استحصال کر رہے تھے۔ جب پوری دنیا کی دولت سکڑ کر لنڈن اور پیرس میں آ رہی تھی تو چارلس ڈکن ڈیوڈ کاپرفیلڈ لکھ رہا تھا 19 سینچری میں ایون پریگننٹ ویمن جو حاملہ خواتین تھیں وہ بھی 12 16 گھنٹے کام کرتی تھیں، 11 13 سال کے بچے کام کرتے تھے۔ برٹش پارلیمنٹ کی آج بھی ایسی رپورٹس ہیں کہ جس میں پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں اوہ یہ 12 سال کا بچہ ہے یا 13 سال کا بچہ ہے، یہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کے 9 گھنٹے کام کر دیں۔ تو برطانیہ جو ہے جو سرمایہ داری کا باپ تھا، اور سرمایہ داری لبرلزم کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، تو برطانیہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہا تھا، افریقہ میں کر رہا تھا، ایشیا میں کر رہا تھا، لیٹن امریکہ میں کر رہا تھا، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ میں کر رہا تھا، بلکہ اپنی بھی ورکنگ کلاس کا ایکسپلائٹیشن کر رہا تھا۔ اور برطانیہ میں دنیا کا پہلی انڈسٹریل کیپٹلزم جو ایمرج ہوا وہ برطانیہ میں ہوا، اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں قیصر احمد راجہ صاحب۔ تو نیکسٹ ٹائم جب قیصر احمد راجہ صاحب ڈاکٹر اسرار کے جو اندھے مقلدین ہیں وہ جب یہ دوسروں پر لبرلزم کا اور لبرل ہونے کا لیبل لگائیں، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی پروگریسو لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کی بات کرتے ہیں، وہ لبرلزم کے حامی نہیں ہیں، لبرلزم کے مخالف ہیں۔ ان ریالٹی لبرلزم کی جو بدترین فارم ہے اکنامک لبرلزم، اس کے حامی قیصر احمد راجہ، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، سید قطب، حسن بنا اور ان جیسے سارے فنڈامنٹلسٹ، ساحل ادیم، راجہ ضیاء الحق، یہ سب آج کے دور کے جتنے فنڈامنٹلسٹ ہیں، اسامہ بن لادن اور یہ سارے دہشت گرد، یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کی پوجا کرتے تھے، جس طرح قیصر احمد راجہ سرمایہ دارانہ نظام کی پوجا کرتا ہے اور اس کے بیسک پرنسپلز کو وہ انڈورس کرتا ہے۔ وہ لاگ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں، لیکن جو اس کے بیسک پرنسپل ہیں کہ مارکیٹ میکنزم ہوگا، پرائس کا معاملہ ہوگا، اسٹیٹ کی کم سے کم انٹرفیئرنس ہوگی، ہر چیز مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہوگی، پروفٹ جو ہے وہ اس کا اہم کمپوننٹ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ 2 4 چیزیں لیپا پوتی کے لیے یہاں ادھر ادھر سے لگائیں تو وہ ڈیفرنٹ بات ہے۔ تو ان ریالٹی اگر آپ قیصر احمد راجہ اور یہ سارے جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، اور لبرلزم کا سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ اکنامک لبرلزم ہے، اور اکنامک لبرلزم کو جو ہے وہ قیصر احمد راجہ صاحب انڈورس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لبرلزم کی جو بدترین فارم ہے اکنامک لبرلزم، اس کے سپورٹر ہیں، اس طرح وہ بھی ایک بدترین لبرل ہیں۔